अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और कम से कम कुछ नहीं तो कमेंट्स में कम से कम मेरे सलाम का ही जवाब दे लिया करें। अच्छा जी, एपिसोड की जानिब चलते हैं। उम्मीद करूँगी कि जिस तरह से 3 एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी, इसी तरह ये चौथी एपिसोड भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नावल आप लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि कोई भी कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर ही नहीं करता हमारे साथ, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करता है। मतलब किसी भी तरीके से आप लोग इस नावल पर अपना प्यार बरसा नहीं रहे, ना नावल लाइक के ज़रिए, ना सब्सक्राइब के ज़रिए, ना कमेंट्स के ज़रिए। 3 ऑप्शन है आपके पास भाई, कर लिए करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। उम्मीद करूँगी कि इस एपिसोड को पढ़कर आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे और लाइक कर देंगे वीडियो को। एपिसोड की जानिब चलते हैं। हाँ, नावल एक अल्लाह, एपिसोड 4, इस कलम अलीशा अहमद। सर्द रात में कमरे की खिड़कियां खोले, चांद की मध्यम रोशनी में बेड के पास ठंडे फर्श पर बैठी चांद पर नजरें जमाए अपने आंसुओं को बेतरतीब बहने की इजाजत देती। वो गुमसुम सी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो हार चुकी थी। उसका वजूद आग की तरह गर्म पड़ता जा रहा था, मगर बेखबर सी वो जहरा की बातों को जहन में रखती अपनी गलतियां तलाश कर रही थी। कहाँ कहाँ नहीं मांगा था उसने, किस किस दर पर नहीं गई थी वो। हर दरबार, पीर, मुर्शद, सबके चक्कर काट काट कर वो दुआएं करती और करवाती रहती थी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए। बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए, मगर फिर चंद मोती आंखों से निकलकर गाल पर टपक पड़े। जिससे मांगना चाहिए था उससे तो मांगा ही नहीं मैंने। सही तो बोला जहरा ने, मैंने हर दर पर दस्तक दी, मगर उस दर को भूल गई जो लायके अता है। वो मिला भी तो थोड़े अरसे के लिए, आज वो मुझे मुकम्मल छोड़ चुका है, मेरी रूह को गहरा ज़ख्म दे चुका है। मैंने तो कभी अल्लाह से मांगा ही नहीं। हमेशा बाबा ने यही बताया कि किसी से भी मांग लो, वो अल्लाह तक फरियाद पहुंचा देंगे, पर डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांग सकते? सिर्फ इस आस पर कि मेरे पीर हैं, इनका मेरे सर पर हाथ है। मैं नमाज तक छोड़ चुकी थी, हालांकि अल्लाह से बेहतर तो कोई ज़ात नहीं। मैं कैसे गाफिल हो गई? उसके अल्फाज जैसे जैसे हलक से निकल रहे थे, उसका वजूद कपकपा रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे सर बुरी तरह से पटता महसूस हुआ था, जैसे किसी ने उसके सर को बेदर्दी से हाथों में पकड़कर जोर से दबा दिया हो। सर में भारीपन महसूस करती फारिया बमुश्किल खड़ी होती बेड पर गिरी थी। चंद आंसू आंखों से निकलकर कनपट्टियों में जाकर बालों में चुपे थे। सुर्ख आंखों को बमुश्किल बंद किया था उसने। अबान, तुम जाग रहे हो? अबान के कमरे में आते शामीर ने मध्यम आवाज़ में पूछा था, जो शायद अभी सोया ही था, कि शामीर की आवाज़ पर कम्फर्टर मज़ीद खुद में लपेटता कानों पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, चिल्ला काट रहा हूँ। नहीं बेटा, चिल्ला काट रहा हूँ। ज़ाहिर है सो ही रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा? आबान ने नींद की हालत में गुस्से में कहा था। उसके पास जाकर शामीर ने कम्फर्टर खींचा था। क्या है भाई, प्लीज़ सोने दें। मैं कोई जिन का बच्चा नहीं हूँ जो आप आधी रात में भी जगाने आ गए हैं। आबान ने नींद में अपनी आंखों को मलते पेशानी पर बल डाले बोला था। नहीं, मुझे पता है, तुम इंसान के बच्चे हो। उठो, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। शामीर के आधी रात उससे ज़रूरी बात करने का कहने पर अबान की आंखें हैरानगी से मुकम्मल खुली थी। वो यकदम उठकर बैठा था। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह खैर करे, ज़रूरी बात और मुझसे? मुझे कब से इतना ज़रूरी समझा जाने लगा? मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना सबकी नज़र में। मुझे तो घर के मामलात में भी बोलने का हक नहीं। बस ये कहा जाता है कि अबान तुम छोटे हो, चुप करो। हूँ, सो की स्पीड में बोलते उसने आखिर में हूँ कहते गर्दन को झटका था। ना जी ना, मेरे लिए तो अबान सिकंदर साहब बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं अपने भाई के अलावा किसी को ज़रूरी समझ सकता हूँ भला? अबान ने शामीर की बात पर तेवड़ी चढ़ाई थी। मस्के छोड़े, काम बताए। काम क्या है फिर, मुझे सोना भी है। शामीर ने उसकी बात पर शैतानी मुस्कान दी थी और उसके सामने बैठा था। तुम्हारे पास तुम्हारी आपी जहरा का नंबर है ना? फटाफट से मुझे दे दो, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
شاہ کی بات پر آبان نے آئیبروز کہتے، ویسے آپ کو اس ملکہ عالیہ مس غسیلی کا نمبر کیوں چاہیے؟ تمیز کرو آبان، بڑی ہے تم سے۔ شاہ نے گھوری سے نوازتے اسے ہلکا سا ڈانٹا تھا۔ جائے پھر لے لے اس نکچڑی لڑاکو بدتمیز غسیلی کا نمبر کسی سے بھی، میں نہیں دے رہا۔ آبان کہتا کمفرٹر کھینچتا لیٹنے لگا تھا۔ نہیں 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 میرے پیارے بھائی، غلطی ہو گئی، تجھے جو بھی اسے کہنا ہے تو کہہ لے، تیری بھی تو کچھ لگتی ہے نا آخر، پر مجھے اس کا نمبر دے دے۔ شامیر نے اسے لیٹنے سے روکتے کہا تھا۔ سائڈ میں سے فون اٹھاتے شامیر کا ہاتھ پکڑتے آبان نے اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس میں سب کے نمبر ہیں، جس کا چاہے نکال لے، خدارا اب مجھے سونے دے، صبح اسکول آپ نے نہیں جانا میری جگہ۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا وہ کمفرٹر لے کر دوبارہ سے لیٹتا، آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شامیر کے چہرے پر مبہم سی مسکان تھی۔ زہرا کا نمبر نکال کر اپنے فون میں ڈائل کرتے آبان کا موبائل واپس میز پر رکھتے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تھا۔ سورہ ملک کی آخری 2 آیات پڑھتے اس کا فون رنگ کیا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے اس نے موبائل کو سائیڈ بٹن سے بند کیا تھا۔ فون مسلسل بجنے لگا۔ زہرا نے قرآن مجید بند کرتے اس کی جگہ پر رکھا تھا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ مسلسل اس نمبر کو دیکھ رہی تھی۔ کس کا ہو سکتا ہے؟ آدھی رات، کئی دم کا تو نہیں؟ قسم سے اگر اس کا ہوا تو اب کی دفعہ گندی گندی گالیاں دوں گی، ایسی ہی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ خود کلامی کرتے پیشانی پر بر ڈالے۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ فون کان کو لگاتے ہیلو کیا تھا۔ شکر ہے تم نے فون اٹھایا، وہ آواز پر تو نہ چوکی تھی۔ یہ آواز دائم کی تو نہیں؟ نمبر کو دیکھتے اس نے خود کلامی کی، واپس فون کان کو لگایا تھا۔ آپ کون؟ زہرا نے ذرا نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ شامیر بات کر رہا ہوں۔ بیڈ پر بیٹھتے بے ترتیب دھڑکنوں کو بمشکل قابو کرتے اس نے اس کی طرح مدھم آواز میں بتایا تھا۔ اتنی رات میں فون کرنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ زہرا نے کوئی تلخی نہیں دکھائی تھی۔ وہ تلخی سے بولنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں شامیر کے ساتھ بولنا وہ مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ آپ ٹھیک ہو زہرا؟ شامیر کا پوچھنا تھا کہ زہرا کی دل کی دھڑکن یکدم بڑھی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، کیا کام ہے آپ کو؟ اپنے دوپٹے کا حجاب لوز کرتے اس نے بے معنی بیڈ شیٹ کو ٹھیک کیا تھا، حالانکہ بیڈ شیٹ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کام تو کوئی نہیں، آج شجا نے جو آپ کے ساتھ کیا اس کے بعد سے ایک پل کا بھی سکون نہیں ملا مجھے۔ کیا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں یا صرف میری وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ شامیر کے پوچھنے پر زہرا کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ آیا کہ وہ اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ زہرا کی بات پر دوسری طرف شامیر نے آئیبروز کہے تھے۔ شاید آپ بول رہی ہیں زہرا میں بھی آپ ہی کے خاندان کا فرد ہوں، اور مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ میرے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ کیا اور کس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ جس طرح شجا آپ کو لے کر گیا تھا ایسے جانوروں کے ساتھ بھی سلوک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ تو پھر بھی انسان ہیں۔ شامیر کی اتنی بڑی بات کا جواب وہ صرف ہوں میں کہہ دے سکی۔ کیا زہرا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ شامیر نے اتنی محبت سے پوچھا تھا کہ دوسری طرف وہ ہلکا سا مسکرا کے، کاش میرے بھائی بھی آپ جیسے مٹھاس رکھتے۔ جس دن آپ آئے تھے اس دن ہی مجھے آپ سے دور رہنے کا کہا گیا تھا، اور آج بھی مجھے آپ سے بات کرتے تھے بھائی نے غلط سمجھ لیا۔ وہ بتا کر خاموش ہوئی تھی۔ شامیر اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا تھا جہاں سامنے زہرا کی کھڑکی تھی جو بند تھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، کھڑکی کھول کر بالکنی میں آئے۔ شامیر کی خواہش پر اس نے موبائل کو دیکھ تیوری چلائی تھی۔ کیوں اتنی رات کو بالکنی پر کیوں آؤں؟ زہرا میں چاہتا تو چھت پر بھی بلا سکتا تھا، چھت تو ہماری ایک ہی ہے، پر آپ بالکنی پر آئیں، نہیں تو آپ کے کمرے میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا۔ شامیر نے مسلسل اس کی کھڑکی کو تکتے کہا تھا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ زہرا اس دفعہ تھوڑی تلخ ہوئی تھی۔ توبہ، شامیر سکندر کی اتنی مجال کہ غسیلی زہرا بطور کو دھمکی دے جائے۔ اپنی جان بہت پیاری ہے میڈم مجھے، شامیر نے مزاحیہ انداز میں کہا۔
تو زہرا بھی مدم سا کہکا لگا گئی۔ آپ سے کس نے کہا میں غسیلی ہوں؟ کس نے اتنی تعریف کی ہے میری؟ وہ غسیلے لفظ پر چونکتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ اور کون بتائے گا؟ وہ ایک ہے نا، ایک آپ کا ابان سکندر، جس کے ساتھ آپ کی بنتی ہی نہیں، اسی نے تو آپ کی اتنی تعریف کی۔ شامیر کے بتانے پر زہرا نے موبائل کو تیوری چڑھائی تھی۔ لا حول ولا قوت، ابان تو کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوتا، کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے مرر دروازہ کھول کر بالکنی میں قدم رکھا تھا، جہاں وہ سامنے اپنے کمرے کی بالکنی میں پہلے ہی بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنے کھڑا اسے دیکھ ہاتھ ہلا دیا۔ زہرا نے صرف اسے اسمائل دی تھی۔ آپ کے پاس جو کرسی رکھی ہے اس پر بیٹھ جا۔ خود اپنی بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کو کہا تھا، نہ جانے کیوں، پر وہ اس کی ہر بات مانتی چلی جا رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے اپنی نظریں جھکا دیں۔ اب بتائیں مجھے، میرے سے آپ کے گھر والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں پاکستان۔ شامیر کے پوچھنے پر زہرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں، شاید آپ جن نما لگتے ہیں انہیں، جو صرف آپ ہی سے مسئلہ ہے۔ زہرا کے جواب پر وہ مادم سا کہکا لگا گیا تھا۔ چلے مان لیتا ہوں میں جن ہوں، پھر سزا آپ کو کیوں؟ شامیر کا سوال اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ کافی سیکنڈ اسے خاموش نظر سے دیکھتی رہی تھی۔ شامیر تو ویسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو کبھی اٹھتی تو کبھی جھک جاتی، اسے سکون دے رہی تھی۔ شاید اللہ نے آپ کی سزا کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ بابا نے آج اتنی بے دردی سے آپ کے نام پر ٹھوکر ماری کہ مجھے ابھی تک اس صدقے میں ہوں کہ میرے بابا، جو مجھے کبھی اتنے غصے میں ڈانٹتے بھی نہیں تھے، میری بات تک سنے بغیر مجھے ٹھوکر مار دی۔ بتاتے ہوئے زہرا کے چہرے پر ہلکی سی تلخ مسکان تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ شامیر نے نہایت شرمندگی سے معذرت کی تھی۔ ارے، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ قصور ہمارا نہیں ہوتا، یہ ہمارا نصیب ہوتا ہے۔ قصور نہ آپ کا ہے نہ میرا، یہ ٹھوکر، یہ تکلیف تو میرے نصیب میں تھی جو مجھے ملی ہے۔ زہرا، آپ سب سے الگ سوچ رکھتی ہو۔ آپ بھی ماما کی طرح کوئی دم کرواؤ، منت ونت مانگو کسی دربار سے تاکہ آسانیاں ہوں۔ شامیر نے مزاحیہ انداز میں آنکھ دباتے کہا تھا۔ وہ اتنی دنوں میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ زہرا ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ زہرا ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ زہرا بطول اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا وہ کوئی دے نہیں سکتا، تو در در بھٹک کر کیوں تکنا؟ اب آپ ہی بتاؤ، مرے لوگ میری کیا ہی مدد کریں گے؟ اگر اتنی سکت ہوتی ان میں تو خود کی مدد کر کے وہ زندہ نہ رہ لیتے، وہ مرتے ہی کیوں؟ وہ اپنا سوال شامیر کے سامنے رکھی خاموش ہوئی تھی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے سنا نہیں کہ دعا انسان کے نصیب بدل دیتی ہے؟ شامیر کی بات پر وہ چہرہ نیچے کیے مسکرائی تھی۔ جی، بے شک دعا انسان کے نصیب بدل دیتی ہے، مگر وہ دعا انسان کے نصیب بدل دیتی ہے جو اللہ سے کی گئی ہو، اللہ پر یقین رکھ کر۔ وہ دعا نصیب کبھی نہیں بدلتی جو غیر اللہ سے کی گئی ہو، غیر اللہ پر یقین رکھ کر۔ منت مانگنی ہے تو نفل نماز کی مانگ لینی چاہیے اللہ سے، مگر مرے لوگوں سے کیا منت مانگنی، وہ تو خود لاچار و بے بس ہوتے ہیں۔ شامیر نے اس کی باتوں پر اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی اپنے خاندان سے مختلف سوچ رکھتی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک لفظ پر بے بس سا ہوا تھا۔ وہ اتنی خاص باتیں اتنی صفائی سے شامیر کو بتا گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ زہرا سے زندگی جینا سیکھ سکتا تھا۔ آپ زندگی ہو زہرا، شامیر کے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے کہ زہرا حیرانگی سے اسے دیکھتی کڑی ہوئی تھی۔ وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی دھڑکنیں بے ترتیبی سے تیز ہوئی تھی۔ شامیر کو سرد رات میں پہلی دفعہ وجود میں سردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ لرزے تھے۔ بتاؤں گا بہت جلد، ابھی آپ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، میں فون رکھ رہا ہوں۔ شامیر کی بات پر اس نے فون کان سے ہٹاتے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو زہرا کو ہی دیکھتا قدم پیچھے لے رہا تھا۔ زہرا بھی اسے نم آنکھوں سے دیکھتی اپنے کمرے میں واپس گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی بند کرتے، پردے سیدھے کرتے وہ بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ زہرا کا وجود، اس کی باتیں اور خصوصاً اس کی آنکھیں شامیر کے ذہن سے جانا جیسے بھول گئی تھی۔
زہرا نے موبائل سائڈ میز پر رکھ دے کمفرٹر اپنے اوپر اوڑھا تھا۔ یہ رات دونوں کو بے چین کرنے والی تھی اور نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زہرا نے نرمی سے چھت کو تکتے آنکھوں کو بند کیا تھا۔ تیکے نقوش ماتھے پر پڑے دو بل، ہلکے سنہری بال، سرخی میل سفید رنگت، ہاتھوں کی ابری رنگیں، چہرے پر بے انتہا کی معصومیت، 6 فٹ کا وجیہ قد، تیکھی ناک، شیر جیسی نڈر آنکھیں اور سب سے خوبصورت ان آنکھوں کے گرے لینز جو اس کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتے تھے۔ شاہ میر سکندر۔ بند آنکھوں ساتھ اس کے لبوں نے نہایت محبت سے اس کا نام لیا تھا۔ یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا وہ اس کے بالکل قریب ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ سائیڈ میز پر پڑے وائبریٹ ہوتے فون کو پکڑا جس پر اسکرین پر اس کا میسج چمک رہا تھا۔ تم واقعی زندگی ہو۔ زہرا نے مسکرا کر میسج پڑھتے موبائل کو واپس رکھ دوبارہ آنکھیں بند کی تھی۔ شجاع اٹھے، یہ دیکھیں، اٹھے جلدی۔ زینب کب سے شجاع کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو مشکل اب چڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا تکلیف ہے زینب؟ صبح صبح کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ لا حول ولا قوت، خوشی کی بات کو مصیبت مت بتائیں، اب پاپا بننے والے ہیں، آئی ایم پریگننٹ۔ زینب نے نہایت خوشی اور پرجوش انداز سے بتایا تھا کہ شجاع کو لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اتنے عرصے بعد ان کی سن لی گئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شجاع نے یقین نہ آنے کی کیفیت کو لیے اس سے پوچھا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے گلے لگا کر 100% سچ ہے، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی، ایسا مذاق کیوں کروں گی، آپ کے ساتھ میں سچ میں ماں بننے والی ہوں۔ شجاع نے اسے خود سے الگ کر اس کی پیشانی پر اپنے دھوکتے لب رکھے تھے، اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ چلو یہ خوشخبری سب کو سنائیں، بہت منتیں مانگی ہے سب نے اس دن کے لیے۔ شجاع نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور اسے کڑا کرتے کہا تھا۔ وہ دونوں چہرے پر بے حد خوبصورت مسکان لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ مریم بیگم اور رابعہ ڈائننگ میز پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ زینب ہلکا ہلکا بھاگتی فوراً سے مریم بیگم کے گلے لگی تھی۔ وہ اس طرح سے زینب کے گلے لگنے پر چونکی تھی۔ پیرانے پیروں کی قسم ماما، جھوٹ نہیں بولوں گی، ان کی کرامت سے آج میری جھولی بھر گئی، اب دادی بننے والی ہیں، ہماری مانگی منت قبول ہو گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو زینب؟ جی ماما، میں نے آج صبح اٹھتے ہی چیک کیا ہے۔ یہ الفاظ زینب نے مریم کے کانوں میں بولے تھے۔ مریم بیگم کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم ناشتہ کر لو پھر ہم ہسپتال چلتے ہیں، زینب کے سر پر پیار کیے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ناشتے کے لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ مبارک ہو باپی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا، بے شک وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ زہرا نے ساتھ بیٹی زینب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے مبارکباد دی تھی۔ ہاں زہرا، بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی جلدی سنتا ہے، ہمارے پیر اللہ کے بہت قریب ہیں، زینب نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ زہرا کے بدن پر کپکپاہٹ ہوئی تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ مردے کلام نہیں کرتے، بریڈ کا سلائس کھاتے اپنے دھیان میں مصروف انداز میں زہرا نے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی، اس کا دھیان شجاع پر گیا تھا جسے حمزہ اور اشفاق احمد گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ آج کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنے میں بہتری جانتی۔ ہم اسپتال سے ہو آئے تو دیکھ کا انتظام کروا، منت اتارنی ہے اور پھر ایک چادر بھی چڑھانی ہے۔ ایک اولاد ہونے کے بعد بڑی مہربانی ہے ہمارے پیر کی ہم پر، بس ایسے ہی نظر بنائے رکھیں ہم پر اور ایسے ہی خوشیاں برقرار رہیں۔ مریم بیگم نے کرسی پر بیٹھتے سب کو دیکھتے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ مگر یہ خوشیاں کہاں تک ساتھ دے گی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ زہرا کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری تھی کہ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ میں یوں ہی جا رہی ہوں، فاریہ آپی کو ناشتہ اور میڈیسن دے دی تھی میں نے، مہربانی کر کے انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کریں۔ اپنا بیگ پکڑتے وہ اپنے والدہ سے مخاطب ہوئی تھی، پر اشارہ سب کی طرف تھا۔ وہ اب اپنی بہن کو ان سب بدیتوں سے دور رکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی کرامتیں کتنا برا زلزلہ لائے گی۔ ٹھیک ہے زہرا، مگر آتے ہوئے کیب بک کروا لینا، گاڑی فارغ نہیں ہوگی کوئی۔
مریم بیگم نے ناشتہ کرتے مصروف انداز میں کہا تھا۔ زہرا نے ایک لمبی آہ بھری تھی اور اپنا بیگ لیتی وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا اپنے گارڈن کی طرف گئی تھی۔ ایک نظر کھلے پھولوں کو دیکھا تھا۔ وہ جب اداس یا غصے میں ہوتی تو پھولوں کو دیکھ ان کی مہک سے خود کو ریفریش کرتی تھی، جس سے اس کا موڈ ایک دم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مگر آج پھولوں کے پاس کھڑے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظروں کی تپش جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ یہ احساس ہر احساس سے عاری تھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی، پر کچھ تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھتی وہ یونی کے لیے نکل گئی۔ چپیری ہانی میں اس کی نظر بالکنی میں کھڑے اس وجیہ شخص پر گئی جو ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے چسکیاں لیتے اسے ہی اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ان دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ایک دم زہرا کی آنکھوں کے سامنے رات کا سارا منظر اور باتیں آئی تھی۔ وہ شامیر کو دیکھ گھبراتی شرماتی جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے مڑ کر دیکھا تھا مگر اب وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی شامیر کیوں ایک ہی رات میں اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا ہے۔ وہ کیوں اسے اتنی دور سے بھی محسوس کرنے لگی ہے۔ یہ کیسا احساس ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور جس سے وہ دور نہیں ہو پا رہی۔ کھڑکی سے باہر بھیگی روڈ کو دیکھتی وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہیں پر ہوتا ہے ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں سب کو یہ ایپیسوڈ کافی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی ریویو شیئر کریں میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔